علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ نہیں ہے اصل نیکی کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، لیکن اصل نیکی تو اس آدمی کی ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیین پر۔ مشرکین مکہ اور یہودی انہوں نے وہ جو بہت بڑا ایک ایشو کھڑا کیا ہوا تھا کہ دیکھیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی کوئی دین ہے، اس کے دین کا کیا اعتبار ہے کہ یہ آئے روز قبلہ ہی بدل لیتا ہے، پہلے بیت المقدس قبلہ، اب جی بیت اللہ قبلہ۔ تو انہوں نے یہ بڑا ہی پروپیگنڈا کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پھر ان کو سمجھایا کہ یہ کیا تم نے شور مچا رکھا ہے کہ جی یہ رخ ادھر کر لیا ادھر کر لیا۔ فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ اصل نیکی والا یہ کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننا۔ اللہ جس طرف اپنا رخ پھیرنے کا حکم دے دے بس اس طرف پھیر لو۔ اللہ کہے کہ تم نے بیت المقدس کی طرف رخ پھیرنا ہے، ادھر پھیر لو۔ اللہ کہے کہ تم نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، ادھر کر لو۔ اصل پیچھے بات تو اللہ کی بات ماننا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی اصل نیکی نہیں کہ رخ پھیرا جائے مشرق یا مغرب کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر کچھ نیکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا ایک نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ پر اس طرح کا بلا شرکت غیر ایمان لانا یہ پہلی بڑی نیکی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، پاس ہو گئے تو اللہ جنت دے گا، اگر فیل ہو گئے تو جہنم میں ڈالے گا۔ یعنی یہ ہے آخرت پر ایمان۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لایا جائے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جو اللہ ان کو حکم دے دے وہ اس پر عمل کرنے کے مکلف ہیں، اپنی مرضی نہیں وہ کرتے، نہ کر سکتے ہیں۔
चौथे नंबर पर फरमाया वल किताबें, और किताबों पर ईमान लाया जाए कि जितनी भी किताबें अल्लाह ताला ने आसमान से उतारी हैं सारी बरहक हैं। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि कुरान के सिवा पहली जितनी आसमानी नाज़िल शुदा किताबें हैं अब वो अपनी असली शक्ल में नहीं है, उनमें तब्दीली हुई है और लोगों ने उनके अंदर मनमानियां की हैं। सिर्फ एक किताब वो अब तक महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगी, और वो है कुरान मजीद। तो कुरान मजीद ने आकर पहली तमाम किताबों को मनसूख कर दिया है, ये यानी ईमान लाया जाए। और उसके बाद आगे फरमाया वन नबीयीन, और नबियों पर ईमान लाया जाए कि जितने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबी आए सारे अल्लाह के नबी बरहक थे और सारे सच्चे रसूल थे। हम सबको मानते हैं, किसी में फर्क नहीं करते। अलबत्ता उनकी फजीलत में फर्क तो हो सकता है, किसी की फजीलत ज्यादा हो किसी की कम हो, लेकिन एक बात है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद अब पहले सारे अंबिया की नबूवत और रिसालत खत्म। अब क़यामत तक जो नबी रसूल हैं वो कौन है? सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। ये 5 चीजों पर अल्लाह ने यहां ईमान लाने का हुक्म दिया। अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, तमाम आसमानी किताबों पर ईमान और तमाम नबियों पर ईमान। एक छठी चीज भी है जिस पर ईमान लाना जरूरी है, वो है तकदीर पर ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जनाब जिब्राइल इंसानी शक्ल में आए और कुछ सवाल किए, उनमें से एक सवाल ये भी था कि ईमान क्या है, तो आपने ईमान की 6 किस्में बयान की। उनमें से 5 तो यही हैं जो अल्लाह ने यहां बयान फरमाई हैं, और एक वो किस्म है जिसका यहां पर तज़किरा नहीं, वो हदीस जिब्राइल में जिक्र मौजूद है। वल क़द्र खैरिही व शर्रिही, तकदीर पर ईमान लाया जाए। तकदीर अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो मेरे भाइयों, फरमाया असल ईमान तो ये चीजें हैं। और उसके बाद वह आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, और नेकी एक ये भी है कि बंदा माल अता करे, दे उस अल्लाह की मोहब्बत पर करीबी रिश्तेदारों को, वल यतामा, और यतीमों को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा गया, अल्लाह के नबी अगर कोई आदमी उसका करीबी रिश्तेदार वो बड़ा कमजोर है, माली एतबार से तंगदस्त है, तो क्या अपने करीबी रिश्तेदार के ऊपर सदका किया जा सकता है, खैरात की जा सकती है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं, वहां पर तो सदका करने का डबल अजर है। एक अजर है सदका करने का और एक अजर है सिला रहमी का। जब तुम उन पर खर्च करोगे तो रिश्तेदारी और ज्यादा गूढ़ी होगी, रिश्तेदारी पहले से ज्यादा पुख्ता होगी, लिहाजा रिश्तेदार को देना इसमें डबल अजर वाला मामला है। उसके बाद आगे फरमाया वल यतामा, यतीमों को माल देना, उनकी मदद करना, ये भी नेकी में से ताल्लुक रखता है। यतीम उसको कहा जाता है कि जो अभी बालिग ना हुआ हो। जब कोई बच्चा कोई बच्ची बालिग हो जाए तो यतीमी खत्म हो जाती है। यतीम को यतीम कब तक कहा जाएगा? जब तक वो बालिग नहीं होगा। बालिग हो गया यतीमी खत्म। तो फरमाया और यतीम को माल देना, वल मसाकीन, और मिस्कीन के ऊपर माल खर्च करना। मिस्कीन किसको कहते हैं? मिस्कीन उसको कहा जाता है कि जिसके अखराजात ज्यादा हों और आमदन कम हो, यानी अखराजात ज्यादा हैं, घर में कुंबा कबीला बड़ा है लेकिन उसका रोजगार इतना नहीं है
کماتا کم ہے، خرچہ گھر میں، ہاں چلو ٹھیک ہے، ہنڈیا تو چل جاتی ہے، کچن چل جاتا ہے، لیکن کبھی کوئی گھر میں بیمار ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، اب وہ جناب بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا کروں میں۔ یہ مسکین کے حکم میں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک سادہ تعریف یہ کی ہے کہ مسکین کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اس کو بھوک 2 روٹیوں کی ہے لیکن اس کے پاس 1 روٹی موجود ہے، یہ مسکین ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ہے صحیح، لیکن اس کے پاس اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جو بالکل کنگال ہے وہ فقیر ہے، اور جس کے پاس ہے صحیح لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الکہف کے اندر وہ یعنی مسکینوں کی وہ کشتی کا واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ وہ کشتی جو تھی نا، جو خضر علیہ السلام نے توڑ دی تھی اور اس کے پھٹے اکھاڑ دیے تھے، وَأَمَّا السَّكِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، وہ 2 مسکینوں کی کشتی تھی، يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، جو سمندر میں کام کاج کرتے تھے، ادھر سے سواریاں بٹھائیاں ادھر لے گئے، ادھر سے بٹھائی ادھر لے آئے، ان سے کچھ کرایہ وصول کر لیا، روزگار تھا لیکن پوری نہیں پڑتی تھی، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ مال خرچ کرنا اپنے قریبی رشتہ داروں پر، نمبر 2 یتیموں پر، نمبر 3 مسکینوں پر، وابن السبیل اور راستے کے بیٹے یعنی مسافر پر۔ ایک آدمی اپنے گھر میں جتنا بھی امیر ہے لیکن سفر میں آیا، اڈے پہ بس پہ چڑھنے لگا، کسی نے بٹوا نکال لیا، اب وہ وہاں بڑا پریشان کھڑا ہے، اب میں کرایہ کہاں سے دوں گا کیا؟ تو اس آدمی کی بھی مدد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے کہ مسافر کی مدد کرو، مسافر کا خیال رکھو۔ فرمایا یہ چند چیزیں، وَالسَّائِلِينَ، اور وہ جو سوال کرنے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، ان کا بھی خیال رکھو، جو تمہارے دروازے پہ آ گیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو آ گیا نا دروازے پہ اس کو جھڑکو نہ، ڈانٹو نہ۔ فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنیں آزاد کرنے میں بھی اپنا پیسہ لگاؤ، گردن آزاد۔ پہلے ہوتا تھا نا یہ غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھی، لیکن اب تو وہ غلاموں اور لونڈیوں والا سلسلہ نہیں ہے، لیکن آج بھی اگر گردن آزاد کرنے کی اگر کوئی شکل دیکھنا چاہتا ہے، جیلوں کے اندر کئی ایسے قیدی وہ سزائے موت کے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی اگر تحقیق کی جائے تو وہ حالانکہ قاتل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بدو بدی ان کے ذمے ایک قتل کا کیس پڑ گیا، اور ججوں کو جا کر کسی نے رشوت لگائی اور اس کو سزائے موت ہو گئی، حالانکہ پتہ ہے ان کو بھی جنہوں نے سزا دلوائی ہے کہ یہ قاتل نہیں ہے، اور ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے قتل نہیں کیا، لیکن بس یہ ہے کہ سزائے موت ہو چکی ہے۔ میرے بھائیو، اگر کسی کو اللہ توفیق دے، کسی ایسے مجرم کا پتہ لگا کے اگر پیسہ خرچ کر کے اس کی سزائے موت ختم کروا دی جائے تو یہ بھی گردن آزاد کرنے کے ضمن میں آ جائے گا، کہ یہ بھی ایک گردن آزاد کرا رہا ہے نا۔ فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، گردنیں آزاد کرنے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس نے نماز کو قائم کیا، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور اس نے زکوٰۃ کو ادا کیا، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ کسی سے عہد کر لیتے ہیں تو پھر اس عہد کو وہ پورا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چلو ایک دفعہ ٹرخانے کے لیے وعدہ تو کر لو، لیکن اس وعدہ کرنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں نے کون سا پورا کرنا ہے، میں نے کون سے اس وعدے کی پاسداری کرنی ہے، بس ایک دفعہ ڈنگ تو ٹپاؤ نا، ایک دفعہ ذرا اس کو ترخاؤ تو صحیح۔ میرے پیارے بھائیو، اس طرح کے کیے ہوئے وعدے پھر بعد میں جا کر کتنے کتنے بڑے طوفان پیدا کرتے ہیں، یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ لہذا وعدہ وہ کرو جو پورا کرنا ہے، وعدہ وہ کرو جو پورا کرنا ہے۔ فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں
تکلیف میں اور تنگ دستی میں، وحین البعث اور جنگ کے وقت، فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ ہیں متقی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کتنی جامعیت کے ساتھ نیکی کی کچھ شکلیں بتائیں۔ تو نیکی میں سب سے پہلی نیکی کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہو، اور اس کے بعد اپنا مال خرچ کیا جائے مختلف جگہوں پر، اور اس کے بعد پھر اگلی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنا وعدہ پورا کرے، اور پھر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، اس پر صبر کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی چند شکلیں بیان فرمائی۔ دوسری بات بھائیو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک قانون قصاص ہے۔ قانون قصاص کیا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی تھی، اور کوئی اس وحشی معاشرے کے اندر پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ وہ جو جاہلیت کا معاشرہ، کوئی نہیں، قانون نہیں تھا کوئی، یعنی ہر طرف لا قانونیت تھی۔ تو اگر کوئی آدمی غلام کسی آزاد کو قتل کر دیتا، تو پھر وہ کہتے کہ اس نے غلام نے ہمارا کیا ہے آزاد آدمی، تو اگرچہ قاتل غلام ہے، ہم اس اپنے آزاد آدمی کے بدلے میں ایک غلام نہیں قتل کریں گے، یہ ہماری توہین ہے، لہذا اب ہم تمہارے قبیلے کے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے اگرچہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ جنگل کا قانون ہے۔ اگر قتل کرنے والا غلام ہے، اس نے چاہے کسی غلام کو قتل کیا ہے یا آزاد کو، تو اس کے بدلے میں اب غلام ہی قتل کیا جائے گا۔ یعنی یہ ایک اللہ نے فرمایا عورت کو قتل کیا جائے گا، عورت کے ہی بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پھر قانون کیا قصاص بیان کیا۔ تو اللہ نے 3 آپشن رکھے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو پہلا آپشن کیا ہے؟ پہلا آپشن کہ وہ جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ اگر ان کو قاتل کو معاف کر دیں تو ان کی مرضی ہے، ان کی ثوابدید ہے، اگر وہ معاف کر دیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر وہ معاف نہیں کرتے تو دوسرا آپشن اسلام نے رکھا ہے دیت والا، کہ دیت ادا کرو، دیت دے دو، ٹھیک ہے۔ اور دیت کتنی مقرر کی ہے؟ فرمایا کہ 100 اونٹ۔ البتہ جو جج ہے اور قاضی ہے وہ حالات کے مطابق اس میں کچھ کمی بیشی کر سکتا ہے، تو دیت کم از کم 100 اونٹ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپشن کیا ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ معاف بھی نہیں کر رہے اور وہ دیت لینے پر بھی راضی نہیں ہو رہے، یعنی پھر آگے تیسرا آپشن کیا ہے؟ پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی قصاص کے طور پر۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک ملک ہے سعودی عرب، جہاں پر یہ قصاص کا نظام نافذ ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر سب سے کم جرائم کی شرح آپ کو یہاں سعودیہ میں ملے گی۔ کیوں؟ وہاں پر یہ قانون قصاص موجود ہے۔ جس وقت اس کو لا کر گردن اڑانے لگتے ہیں تو اس وقت مقتول، یعنی کہ جو مقتول کا وارث ہوتا ہے وہ پاس کھڑے ہوتے ہیں، اور آخری دفعہ وہ جو جلاد ہے اس کی طرف دیکھتا ہے، اگر وہ آخری لمحے بھی کہہ دینا کہ میں نے معاف کیا تو اسی وقت وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ معاف کرنے پہ راضی نہ ہو تو میرے بھائیوں پھر وہ جلاد ایک دفعہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کی گردن اڑا دیتا ہے۔ تو یہ قصاص کا قانون ہے۔ اچھا، اب جب کسی قاتل کو پتا ہوگا کہ میں نے اگر قتل کیا تو میں نے جوابی طور پر قتل کر دیا جانا ہے، تو کیا خیال ہے؟ تو پھر وہ قتل کرتے وقت 100 دفعہ سوچے گا نہیں۔ اور اگر اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے قتل کرنا ہے، 8-10 لاکھ روپیہ میں نے رشوت لگانی ہے، کچھ تھانے دار کو، کچھ وکیلوں کو، کچھ جج کو،
میں نے مہینے کے اندر اندر میں نے اپنے گھر آ جانا ہے، تو پھر تو ہر کوئی قتل کرے گا۔ جب اس طرح کی لا قانونیت ہوگی اور اس طرح کا نظام ہوگا تو پھر کوئی بھی نہیں قتل کرنے سے بریک کرے گا۔ لیکن اگر پتا ہوگا نا کہ میں نے قتل کیا تو پھر میں نے قتل ہو جانا ہے، تو وہ قتل نہیں کرے گا، سوچے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر وہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی بچ گیا، اور یہ خود بھی قتل کر کے قتل ہونے سے بچ گیا، یعنی وہ بھی بچ گیا، یہ بھی بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل والے، یہ جو قانون قصاص ہم نے تمہارے لیے نازل کیا، اس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہی زندگی ہے۔ جتنے اللہ نے قوانین نازل فرمائے ہیں سارے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے ہے۔ وہ لوگ بہت ہی گندی اور غلط سوچ کے مالک ہیں جو کہتے ہیں یہ اسلامی سزائیں وحشیانہ سزائیں ہیں۔ کوئی وحشیانہ سزا نہیں ہے، بلکہ اسلامی سزائیں منصفانہ اور بالکل یعنی عادلانہ سزائیں ہیں، ان کے اندر کوئی ایسا ظلم والا اور وحشت والا پہلو نہیں ہے۔ ایک نا بہت بڑا جج گزرا ہے، سپریم کورٹ کا وہ چیف جسٹس بھی بنا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، آخر وقت تک وہ رہا اپنے عیسائی مذہب پر، اور اس کا نام تھا یعنی کارلینیس۔ یہ پاکستان کا سپریم کورٹ کا جج بنا تھا، پہلے یہ وزیر بھی تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو یعنی باہر کسی ملک میں جانا پڑا، اور اس نے جا کر وہاں ایک لیکچر دینا تھا اس موضوع پر کہ امن معاشرے کے اندر کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، معاشرے میں امن کیسے قائم کیا جائے، یہ اس کا موضوع تھا۔ یہ جو جسٹس کارلینیس تھا نا، یہ جب وہاں پر گیا اور اس نے تقریر کی تو اس نے کہا دیکھو میں پاکستان کی طرف سے میں نمائندگی کرنے آیا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں مسلمان ہوں، میں ہوں عیسائی اور اپنے مذہب پر ہوں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں، یہاں پر ساری دنیا کے مندوبین اکٹھے ہو رہے ہیں، میں تمہیں بات یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر اپنے اپنے معاشروں میں تم اگر امن قائم کرنا چاہتے ہو تو وہ کہنے لگا کہ وہ نظام نافذ کرو جو قرآن نے نظام پیش کیا ہے، وہ نظام نافذ کرو جو قرآن نے نظام پیش کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عیسائی کہہ رہا ہے۔ دیکھا نا، یہاں تک کہ ایک دفعہ برطانیہ کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، اور اس اجتماع کا بھی ایجنڈا یہ تھا کہ امن کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت وہاں جو شہزادہ چارلس، اس نے وہاں صدارتی تقریر کی، اور جب اس نے صدارتی تقریر کی نا، یہ لیڈی ڈیانا کے مرنے کے بعد کا واقعہ، لیڈی ڈیانا اس کی بیوی تھی، تو اس کے وہ جب مر گئی ایک حادثے میں، تو اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس نے جب تقریر کی نا وہاں پر، اور وہ تقریر بہت ساری اخبارات میں بھی چھپی اور جرائد میں بھی آئی، بہت سارے رسالوں نے اس تقریر کو بعد میں چھپایا یعنی چھپوایا، تو وہ اپنی صدارتی تقریر میں اس نے کہا، کہنے لگا کہ میں نے بہت مطالعہ کیا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اسی قانون کے مطابق قائم کیا جا سکتا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے محمد عربی قانون لے کر آئے تھے اور جو انہوں نے نافذ کیا تھا، اسی قانون کے مطابق دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور کوئی دنیا میں امن قائم کرنے کا قانون نہیں ہے۔ لو دیکھ لو، کرن دشمن بھی تعریفاں صداقت اے ہو جی ہو۔ دیکھو دشمن ہے وہ کارلینیس جو ہے عیسائی ہے، لیکن اسلام کے قانون قصاص
اور اسلام کی سزاؤں کے قانون کی تعریف کر رہا ہے. شہزادہ چارلس ایک کافر ہے، عیسائی ہے، اور وہ بھی اسلام کے قانون کی تعریف کر رہا ہے. میرے بھائیوں، آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک عیسائی مصنف تھا، اور اس نے جب سیرتوں کو پڑھا تو اس نے 100 شخصیتوں کا اس نے یعنی انتخاب کیا. تو 100 شخصیتوں میں سے جب اس نے یعنی دیکھا کہ اب ان میں سے پہلے نمبر پر سب سے عظیم شخصیت کون ہے، تو وہ جب لکھنے بیٹھا تو وہ کہتا ہے کہ میں پڑھ کر مطالعہ کر کے تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ کائنات کے اندر اگر سب سے زیادہ سربر آوردہ اور سب سے زیادہ عظمت اور عزت کی مالک شخصیت ہے تو وہ محمد رسول اللہ. جو دیکھو عیسائی ہے اور اپنے نبی کو تیسرے نمبر پہ لا رہا ہے، اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پہ لا رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ لا رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اسلام کی صداقت ہے، اسلام کی صداقت ہے. تو یہ اس کے بعد میں نے تیسری بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب صبح سحری کا وقت ہو تو تم کھاؤ پیو سحری کرو. اچھا، کب تک کھاؤ اور پیو؟ فرمایا یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ الگ نظر آنے لگ جائے. اب ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عدی بن حاتم. حاتم تائی ایک بہت بڑا سخی تھا عرب میں، اس کا بیٹا حاتم تائی بھی سردار تھا، آگے بیٹا بھی بنو طے قبیلے کا سردار تھا. تو وہ عدی بن حاتم تو یہ بعد میں مسلمان ہو گیا. تو عدی بن حاتم خود بھی تورات کا حافظ بھی تھا، انجیل کا بھی حافظ تھا، بہت بڑا عالم بھی تھا. تو یہ عدی بن حاتم جو ہے یہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے بڑا اچھا طریقہ نکالا. کیا؟ کہنے لگے میں نے یہ طریقہ نکالا ہوا ہے کہ میں نے 2 دھاگے لیے ہوئے ہیں، ایک سفید دھاگا ایک سیاہ دھاگا، اور دونوں دھاگے اپنے سامنے رکھ لیتا ہوں اور اس وقت تک سحری کرتا رہتا ہوں جب تک دونوں دھاگے الگ الگ مجھے واضح طور پر نظر نہ آنے لگ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تیرا جو سرہانہ ہے، تکیہ ہے جس کے نیچے تو یہ 2 دھاگے رکھتا ہے، وہ اتنا بڑا کہ جس کا ایک کنارہ مشرق کی طرف ہے دوسرا مغرب کی طرف ہے، اتنا بڑا تیرا سرہانہ ہے. مطلب کیا تھا کہ یہ سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد کیا ہے کہ رب رات کی سیاہی چلی جائے اور صبح یعنی فجر کی روشنی پھوٹ پڑے تو اس وقت تک تم کھاؤ پیو. مقصد تو یہ تھا، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ 2 دھاگے رکھ کر میں نے سحری کھانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی اور آپ نے فرمایا کہ عدی تیرا اتنا بڑا سرہانہ ہے، اتنا بڑا تیرا سرہانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں میرے بھائیوں، عدی بن حاتم توجہ سے خود بھی عالم ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، تورات انجیل کے حافظ ہیں، اپنی قوم کے سردار بھی ہیں، بہت بڑے دانا سمجھدار معاملہ فہم انسان ہیں. اچھا، لیکن قرآن کی آیت کا معنی اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کی لیکن صحیح سمجھ نہیں سکے. قرآن کا معنی اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کی لیکن صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے. یہاں تک کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام اعظم ہیں، قائد اعظم ہیں، مرشد اعظم ہیں، مجاہد اعظم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابی کو معنی سمجھایا تو تب معنی سمجھ آیا. لہذا میرے بھائیوں، کوئی بہت بڑا عربی دان ہو، بہت بڑا ذہین فتین ہو یا بہت بڑا سردار اور بہت بڑا وڈیرا ہو، جب تک قرآن کا مطلب اللہ کے نبی سے نہ سیکھا جائے تو اس وقت تک قرآن کا مطلب سمجھ نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ حدیث رسول ہے. قرآن کی سب سے بہترین تفسیر کیا ہے؟ حدیث رسول.
حدیث رسول سے بے نیاز ہو کر اگر کوئی علامہ، کوئی فہامہ، کوئی سکالر، کوئی فلاسفر، کوئی بہت بڑا مفسر، کوئی مجتہد، کوئی بہت بڑا فقیہ اگر قرآن حدیث سے بے نیاز ہو کر وہ یعنی تاریخ کے زور پر یا لغت کے زور پر، علم کلام کے زور پر، شعر و شاعری کے زور پر اگر وہ قرآن کی تفسیر کرے گا، وہ ہمیشہ ساری زندگی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، کبھی قرآن کی تفسیر نہیں صحیح کر سکے گا۔ قرآن کی تفسیر کب ہوگی؟ جب اللہ کے رسول کی حدیث ساتھ ہو۔ بے بات سمجھ آئی نا؟ اس کے بعد آگے ایک چوتھی بات سمجھ لیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ کسی کے مال کو دھوکے سے کھا لینا، قرض لے کر اور اس کو ڈکار مار کے بیٹھ جانا، یہ سارے باطل طریقے ہیں۔ سود کے ساتھ مال، رشوت کے ساتھ، جوے کے ساتھ، یہ سارے کیا ہے؟ مال کھانے کے بعد چوری کر لینا، ڈاکہ مار لینا۔ بات میری سمجھ آئی نا؟ اچھا، ایک باطل طریقہ ہے کہ رشوت لے کر کسی کا مال کھانا۔ اب یہاں پر نا یہ بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، بھائی رشوت لینا یہ ہر صورت میں گناہ ہے۔ رشوت لینا ہر صورت میں جرم ہے، گناہ ہے، سمجھ؟ لیکن رشوت دینا اس وقت جرم ہے جب وہ رشوت ہو۔ رشوت دینا اس وقت جرم ہے جب وہ رشوت ہو۔ اب آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے کہ رشوت دینا اس وقت جرم ہے جب وہ رشوت ہو۔ ہاں میرے بھائیوں، جب کوئی آدمی کسی دوسرے کا حق مارنے کے لیے، اس کا حق دبانے کے لیے رشوت پیسہ دے گا تو وہ رشوت ہے۔ اگر اپنا حق لینے کے لیے اگر کوئی بندہ پیسہ دیتا ہے تو وہ رشوت نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ اگر اپنا حق، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ میرا پلاٹ ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ میرا پلاٹ ہے، اور اس کو پتا ہے یہ میری دکان ہے، میرا مکان ہے، میری زمین ہے، لیکن وہاں عدالت میں اور کچہری کے اندر ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ تمہارا پلاٹ، تمہاری دکان، تمہاری زمین تمہارے نام الاٹ نہیں کر رہا، اور وہ یعنی چکر لگواتا ہے، ذلیل و رسوا کر رہا ہے، اور وہ تم سے نہ کچھ یعنی رشوت چاہ رہا ہے، تو اب تم اپنا 20 لاکھ کا، 15 لاکھ کا، 10 لاکھ کا اپنا پلاٹ بچانے کے لیے اگر اس کو کوئی 1,50,000 اگر رشوت کے طور پر دے دیتے ہو اور اپنا پلاٹ اپنے نام لگوا لیتے ہو، تو کیا یہ رشوت ہے؟ یہ رشوت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں بات سمجھ آئی ہے نا؟ یہ رشوت نہیں ہے۔ ہاں وہ لینے والا جو ہے، میں نے کیا کہا، وہ ہر صورت مجرم ہے، وہ ہر صورت مجرم ہے، لیکن یہ دینے والا اس وقت مجرم ہے جب یہ رشوت دے رہا ہے۔ رشوت اس وقت دی جاتی ہے جب کسی کا حق مارنے کے لیے رشوت دی جائے، اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو ڈاکو مل جاتا ہے، اور ڈاکو آپ سے کہتا ہے گھڑی اتارو، یا آپ سے کہتا ہے موبائل دو مجھے، تو اب اس نے گن پوائنٹ پہ آپ سے موبائل لے لیا، گھڑی آپ سے چھین لی۔ اچھا، جاتے جاتے نا وہی ڈاکو آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ گھڑی آپ کی واپس کر دیتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ مجھے 200 روپیہ دے دو، میں آپ کی گھڑی واپس دے دوں گا۔ تو وہ اگر 200 روپیہ دے کر اپنی گھڑی واپس لے لی جائے تو وہ 200 روپیہ رشوت ہوگی؟ رشوت نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ رشوت نہیں ہے۔ آپ تو اپنی 2-3 ہزار کی گھڑی بچانے کے لیے 200 روپیہ اس کو دے رہے ہیں کہ میری گھڑی مجھے واپس مل جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کو رشوت نہیں کہا جاتا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔